बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में खुशामदीद। मेरा नाम डॉक्टर बख्त है। मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के डिपार्टमेंट में एज अ रजिस्ट्रार काम करता हूँ। मैंने कोविड के बारे में एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो मुझे कोविड हुआ था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे शिफा दी, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो अपलोड करने से पहले मैं जो मेरे डॉक्टर कोलीग्स हैं उनको भेजता हूँ, और जो मैं हवाले देता हूँ कुरान और हदीस के, तो मैं उलमा जो मेरे दोस्त हैं, मुफ्ती हज़रात, मैं उनको भेज देता हूँ कि क्या मैं इस वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ या नहीं। तो फिर वो मुझे सजेशन देते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए। तो ये जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, कि मैंने अपने दोस्त डॉक्टर दानिश साहब जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, LRH से फ़ारिग हैं, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल से, उन्होंने ट्रेनिंग की है, उनको मैंने भेज दी थी। तो उन्होंने कुछ सजेशन दिए थे, तो उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मैंने वहाँ पे पार्ट ए लिखा था और ये है पार्ट बी। उसमें मैंने कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए थे कि जिन पेशेंट को कोविड होता है तो ये माइल्ड भी हो सकता है। माइल्ड का मतलब है कमज़ोर, मॉडरेट का मतलब है दरमियानी दर्जे का, और सीवियर का मतलब है ज़्यादा, जो सख्त बीमारी होती है, उसके बारे में मैंने बताया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि मरीज़ का ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप होना, ये तो अभी एक कॉमन टर्म है। जिस तरह कोविड के बारे में लोग जानते हैं, तो ऑक्सीजन का ड्रॉप होना, ऑक्सीजन सेचुरेशन का ड्रॉप होना, ये लेमन का मतलब है जो डॉक्टर नहीं होते वो भी जानते हैं कि ये एक फियरफुल, खौफनाक टर्म है, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। तो मैं इस सारी चीज़ें जो सजेशन उन्होंने दिए हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आम तौर पर जिन लोगों को कोविड होता है तो बाज़ डॉक्टर हजरात कहते हैं कि पेनाडोल ही काफ़ी है, और ज़्यादा लोग ठीक भी होते हैं, मगर ये एक बड़ी गलती है। पेनाडोल से सिर्फ वो लोग ठीक होते हैं कोविड के जिनको माइल्ड, कमज़ोर बीमारी होती है। हमें कब पता चलता है कि पेशेंट को कमज़ोर बीमारी है या ज़्यादा बीमारी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर से? उनके ब्लड टेस्ट से और उनके चेस्ट एक्सरे से। जब मुझे कोविड हुआ था तो मैं भी डर रहा था कि मैं अपने टेस्ट भी नहीं करना चाहता और मैं अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन भी नहीं चेक करना चाहता। ये डर हर बंदे को लगता है, अगर डॉक्टर हो या नॉन डॉक्टर हो। डॉक्टर्स को ज़्यादा डर लगता है इसलिए कि उनको पता होता है कि ये बीमारी, ये वायरस क्या करेगा, अगर वो बीमारी ख़तरनाक भी नहीं होती। तो मेरे दोस्त जो डॉक्टर उस्मान साहब डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने शेयर किया मेरा मसला कि वो तो ब्लड टेस्ट भी नहीं करना चाहता, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी चेक नहीं करना चाहता। तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वासिक साहब, जो FCPS है मेडिसिन में, इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट है। तो उन्होंने उनको ये बात बताई कि उनको बता दें कि खुदा न खास्ता अगर बीमारी आपकी इस गलती की वजह से ज़्यादा हो गई तो फिर आप पछताओगे और फिर इलाज भी मुश्किल होगा या चैलेंज सामने आ जाएंगे। तो इस काउंसलिंग की वजह से मैंने सारे टेस्ट किए। तो ये गलतियां हम करते हैं कि बाज़ डॉक्टर कहते हैं कि पेनाडोल दे दें, बाज़ मरीज़ ठीक होते हैं पेनाडोल से। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमें तब पता चलता है कि बीमारी कम है या ज़्यादा है ब्लड टेस्ट है और चेस्ट एक्सरे से। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको कोविड हो जाता है, मगर उनमें जिसको हम ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहते हैं, एक्सरे में हमको वाइटिश लकीरें नज़र आती हैं, और जो नॉर्मल एक्सरे ज़्यादा ब्लैक होती है। तो बाज़ एक्सरे में, बाज़ पेशेंट्स में इन्फेक्शन नहीं होता बैक्टीरियल, ये अगर वायरस है तो वायरस इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है। इसी वजह से बाज़ पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और बाज़ पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता। बाज़ लोग कहते हैं कि वायरस के लिए तो जो एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन वो काम नहीं करती, ये हम वायरस के लिए नहीं देते। वायरस के लिए जो हम मेडिकेशन देते हैं रेमडेसिविर के नाम से, जो कॉमन प्रैक्टिस है हम देते हैं,
مگر جو سپر امپوزڈ بیکٹیریل انفیکشن، سپر امپوز کا مطلب یہ ہے کہ وائرس آ گیا، اس نے امیون سسٹم کو، جو ہمارا قوت مدافعت ہے، اس کو کمزور کیا. اسی وجہ سے جو اپرچونسٹک بیکٹیریا ہے، اپرچونسٹک کا مطلب ہے انہوں نے اپرچونٹی ڈھونڈ لی، قوت مدافعت کم ہو گیا، نارملی وہ اٹیک نہیں کر سکتے تھے، ابھی وہ اٹیک کرتے ہیں، اس کی وجہ سے نیمونیا ہو جاتا ہے. پھر آکسیجن سچوریشن ہم کہتے ہیں ڈراپ کیوں ہوتا ہے؟ آکسیجن سچوریشن اس لیے ڈراپ ہوتا ہے کہ ہم ایئر انہیل کرتے ہیں، جب ہم سانس لیتے ہیں، پھیپھڑے جو ہیں ہمارے لنگز، اگر ہم مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھیں تو اس کی جو آخری حصے ہوتے ہیں جس کو ہم الویولائی ہوتے ہیں، دے آر جسٹ لائک گریپس، جو انگور کے گچھے ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں، ببل سا. تو ابھی ایئر آ گئی یہاں پہ ہوتی ہیں اسی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے شریانیں ہوتی ہیں جس کو ہم رگے کہتے ہیں، اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. اب اس طرح ہے کہ ایئر آ گیا، ہم نے نوز سے لیا یا ہم نے ماؤتھ کے ذریعے لیا، یہ چلا جاتا ہے ٹریکیا میں، ٹریکیا سے پھر 2 برانچز نکلتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں برونکائی، اور یہ برونکائی پھر چھوٹے چھوٹے برانچز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں برونکیولز. اور پھر آگے جا کے یہ انگور کے گچھے جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے، جس طرح انگور کا ایک دانہ ہوتا ہے، تو یہ ایئر آتا ہے انسائڈ یہاں پہ. ابھی ایئر جب یہاں پہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ شریانیں ہوتی ہیں، بلڈ ویسلز ہوتے ہیں، شریانیں چھوٹی، اس میں سوراخ ہوتے ہیں. ابھی یہ آکسیجن آتا ہے اور یہاں پہ اس شریان، یہ جو رگ ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے، آرٹری کیپلریز جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ اس سے نکل کے یہاں پہ آتا ہے، پھر آگے جا کے ٹریکے میں آ کے ہم اس کو ایکسہیل کرتے ہیں، باہر کرتے ہیں. ابھی جب کووڈ ہوتا ہے تو اگر انفیکشن ہوتا ہے سپر امپوز بیکٹیریل انفیکشن، تو یہ بلغم یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے، یہاں پہ یہ انگور کا دانہ جو جس کی میں نے مثال دی ہے. ابھی یہاں پہ بلغم جمع ہو گیا، یہاں پہ آ گیا آکسیجن، ایئر آ گیا، تو یہاں پہ اس بلغم کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا اور ہمارے خون میں آکسیجن شامل نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے جو ہمارا نارمل سچوریشن ہوتا ہے 97%، 99%، اس سے ہماری سچوریشن ڈراپ ہو جاتی ہے. ابھی جتنا بلغم زیادہ ہوگا اتنی ہماری سچوریشن ڈراپ ہوگی. پھر آکسیجن جو کم ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں ہائپوکسیا، اور اس کی وجہ سے پیچیدگیاں ڈیولپ ہو سکتی ہیں، اسٹروک فالج ہو سکتا ہے، دل پہ زور، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈریں، اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو پتہ لگے کہ پیشنٹ کو کھانسی ہے، زکام ہے، تو ڈائریکٹ چلے جائیں، بلڈ ٹیسٹ کر لیں، کووڈ کا ٹیسٹ کر لیں، جو PCR ہے PCR کر لیں، اور اس کے ساتھ چیسٹ ایکس رے بھی کر لیں. ابھی ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کف بھی ہے، سانس بھی پھول رہا ہے، اور اس کا PCR نگیٹیو ہے. مطلب یہ ہے کہ PCR میں کیوں وائرس نہیں آ رہا، اینٹی باڈیز بھی نگیٹیو ہے. ابھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ 30% لوگوں میں وائرس ہوتا ہے مگر PCR یا اینٹی باڈیز نگیٹیو ہوتے ہیں. تو جب ہم پھر سمٹم وائز ہم مریض کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو ڈیفینیٹلی کووڈ کی بیماری ہے اگرچہ اس کا PCR نگیٹیو ہے، اس لیے ہم چیسٹ ایکس رے ضرور کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا جتنا جلدی ہم ایکس رے کرتے ہیں، اس کے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، اتنی جلد ہم کیا کرتے ہیں کہ میڈیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی کل میرے ایک دوست ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں اور اس کے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ پیناڈول اس کا علاج ہے اور پیناڈول سٹارٹ کر لیں. اس نے جب ایکس رے کی تو اس میں چینجز تھے، اس کو فیور بھی تھا. پھر ہم نے IV اینٹی بایوٹک اس کو سٹارٹ کر دی. تو جو ہمارے ساتھ جو بھی پیشنٹس پیچیدگیوں کے ساتھ آتے ہیں، ان کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں، وہ ہاسپٹل نہیں آتے، اور اس کی وجہ سے یہ بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر ٹریٹمنٹ مشکل ہو جاتا ہے پیشنٹ، اور اٹ بیکمز ویری چیلنجنگ. ابھی تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے اپنے آبزرویشن میں اس طرح بھی لوگ ہیں جو وینٹیلیٹر پہ تھے وہ بھی ٹھیک ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ بھیجیں، کیونکہ بہت کم پیشنٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ جب اتنا سیویئر کنڈیشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پروگنوسس جو ہے سروائیول بہت کم ہوتا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جلد تشخیص ہوگی اتنا جلد ہم پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کر سکیں گے اور چیلنجنگ ایشو نہیں ہوگا۔ ابھی جب ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں، لوگ مر رہے ہیں، تو زیادہ اس میں ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے۔ ایک پیشنٹ کی غلطی نہیں ہوتی، پیشنٹ کیونکہ وہ ڈر چکا ہوتا ہے، میری اپنی کنڈیشن بھی اس طرح تھی، تو ہم پیشنٹ کو کاؤنسل کریں۔ کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حوصلہ دیں کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ ایک مریض کو کووڈ کی بیماری ہوگی تو اس سے خدا نخواستہ اس کی موت ہوگی، ہرگز اس طرح نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے، اور جتنا جلدی ہمیں پتہ چلے کہ پیشنٹ کو کھانسی ہے، کھانسی بہت زیادہ ہے، تو پیشنٹ کی ہم پی سی آر کے ساتھ ایکس رے بھی کریں، بلڈ ٹیسٹ بھی کریں۔ صرف پی سی آر پہ، اینٹی باڈی پہ ہم ریلائے نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ پھر جو پیشنٹس جن پیشنٹ کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہیں وہ کمپلائنٹ نہیں ہوتے، مطلب ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، یا گھر والوں کے ساتھ تعاون کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ الٹے پوزیشن میں رہیں۔ اب اس طرح ہے کہ یہ جو ہے لیٹ سپوز یہ بیک ہے اور یہ پیٹ ہے، تو اگر ہم بیک کے ساتھ یہاں پہ چیسٹ جو ہے بیک کے ساتھ یہاں پہ ایک فارورڈ ایریا ہے، دس از دا بیک ایریا، تو جو لنگس ہوتے ہیں بیسیکلی بیک کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم اگر اس طرح لیٹیں گے تو کیا ہوگا کہ لنگس پہ پریشر آئے گا، تو جو آکسیجن کی ٹرانسپورٹ ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ تو ہم کیا کہتے ہیں پیشنٹ کو کہ وہ پرون پوزیشن میں رہیں، اس پوزیشن میں۔ اس میں یہ ہوگا کہ لنگز ریلیکس ہوں گے۔ اس میں اگر بلغم بھی ہے تو پھر آکسیجن کی ٹرانسپورٹ آسانی سے اس میں ہوگی۔ اور جو ایکسپیرینس رہا ہے آل اوور دا ورلڈ کہ جو پیشنٹ پرون میں رہتے ہیں فور 8 to 10 آورس، میں پرون میں 24 آورز رہتا تھا، مجھے پتہ تھا مجھے تکلیف ہوتی تھی، مگر پھر بھی آئی واز تھنکنگ کہ یہ سروائیول کی ایشو ہے، یہ جسم جو ہے ہمارے ساتھ اللہ پاک کی امانت ہے، ہم نے اس کی کیئر کرنی ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ جن پیشنٹ کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ جو چیسٹ ہے اس کے نیچے کوشن رکھ کے چھوٹا سا کوشن رکھ لیں، اور پیشنٹ جو ہے اس کو پرون پوزیشن میں رکھے۔ ابھی زیادہ پیشنٹ کو کیا ہوتا ہے؟ بیک پین ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا تھا، یہ اسی وجہ سے کہ ہوا جب لگتی ہے پنکھی کی وجہ سے تو مسل جو ہے بیک کے اس اسپازم میں چلے جاتے ہیں، تو اس کو کور کیا کریں؟ پھر جو نیک ہے اس کے نیچے چھوٹا سا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کپڑا رکھا کرے، اور پیشنٹ کو چاہیے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایکسرسائز کیا کرے۔ ایکسرسائز کا مطلب ہے ٹرننگ دا نیک ٹو دا رائٹ سائڈ اینڈ ان ٹو دا لیفٹ سائڈ دین اپ اینڈ ڈاؤن، کہ یہاں پہ کیا نہ ہو، مسل کے اسپازم نہ ہو، کیونکہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے۔ تو کووڈ سے اتنا خوف نہیں ہونا چاہیے، یہ سارے جو ہے علاج ہم کریں گے۔ اس کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ صدقات کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی آزمائشیں آتی ہیں مسلمان پہ، وہ اللہ رب العزت اس لیے لاتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں مجھے رجوع کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں سائڈ بائی سائڈ، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور مسلمان کا تو بلیف یہی ہے کہ اصل چیز تو کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جو بھی فیصلے آتے ہیں زمین پر وہ کس لیے آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ہاں رجوع کریں، دس از دا مین تھنگ۔ تو اسباب بھی اختیار ہم کریں گے، اور وہ بھی اللہ پاک ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام، پریونشن اسٹریٹجیز جو ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ وقت پر جانا ہاسپٹل، ٹھیک ہے، اور بلڈ ٹیسٹ کرنا، ہر پیشنٹ کی کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور اس کا علاج بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح دعاؤں کا اہتمام، اللہ پہ توکل، قرآن مجید کو پڑھنا، توبہ استغفار، یہ مین چیزیں ہیں، اور یہ ہم بعض وقت بھول جاتے ہیں۔ ہم مطلب میڈیکیشن کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اینٹی وائرل میڈیکیشن، اینٹی بیکٹیریل بھی کرتے ہیں،
کووڈ وائرس کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ نیچرل ہے، کوئی کہتا ہے مین میڈ ہے. اس ڈسکشن میں ہم پڑے رہتے ہیں اور ہم اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں کہ آزمائش آتی کیوں ہیں. یہ چلی جائے گی، دوسری آزمائش آ جائے گی. تو ہمیں توبہ استغفار ساری چیزیں جو ہے اپنانی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہم استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی ہم مانگ لیں. ایک اور میں میڈیکل چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انیشیل 7 to 10 ڈیز کے لیے اسٹیرائڈز دیتے ہیں. ڈیکسامیتھاسون ہم کیوں دیتے ہیں؟ اس کووڈ میں ایک کنڈیشن ہوتا ہے جس کو ہم سائٹوکائن سٹارم کہتے ہیں. وہ کوئی سپر امپوز بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہوتا. سائٹوکائن سٹارم اس طرح کنڈیشن ہوتی ہے کہ وائرس آ جاتا ہے اور ہماری باڈی کا رسپانس بہت زیادہ ہوتا ہے اس وائرس کو مارنے کے لیے. تو اندر جو فوج ایکٹیویٹ ہوتی ہے اس وائرس کو مارنے کے لیے، وہ ہمارے جسم کو بھی خراب کرتی ہیں. اس کا ایگزامپل مریضوں کو میں اس طرح دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک بلڈنگ میں، ایک علاقے میں ایک ڈاکو داخل ہوتا ہے اور اس ڈاکو کو پکڑنے کے لیے 2 پولیس جو ہے وہ کافی ہوتے ہیں. ابھی لیٹ سپوز ہمارے ساتھ 500 پولیس ہیں، ایک ڈاکو آتا ہے جس کو پکڑنے کے لیے 2 پولیس کافی ہے. ابھی اس سارے 500 پولیس اس پہ فائرنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آندھا دھند فائرنگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس فائرنگ سے بلڈنگ بھی خراب ہو جاتے ہیں اور پیڈسٹرین کو بھی نقصان ہو جاتا ہے، عام لوگوں کو بھی نقصان ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ایگزاجریٹڈ رسپانس تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی اس ایک کنڈیشن سائٹوکائن سٹارم ہے. ایک وائرس آ جاتا ہے، پھر اتنا سسٹم اندر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو انفلیمیٹری رسپانس ہے، جو ہمارے لنگس کو، ہمارے جسم کو خراب کرتے ہیں. تو اس انفلیمیٹری رسپانس کو 500 پولیس کو روکنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیکسامیتھاسون کی انجیکشن دیتے ہیں 7 to 10 ڈیز. تو جو بھی پیشنٹ کووڈ کا ہوتا ہے تو آپ مہربانی فرما کر، جو کویک حضرات ہوتے ہیں وہ بھی خدمت کرتے ہیں گاؤں میں، تو ان سے علاج نہ کروائیں، ان کو ٹرشری ہاسپٹل میں لے جائیں. اور سب سے بہتر ہے کہ جو پلمونالوجسٹ ہیں، جو لنگس کے ڈاکٹر ہیں، ان کے ہاں لے جائیں. تو ہر مریض کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ ہر پیشنٹ جو ہے اس کی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہے. ایک کبھی بھی نہ کہیں کہ یہ پیشنٹ تو پیناڈول سے ٹھیک ہوا تھا، یہ پیشنٹ بھی پیناڈول سے ٹھیک ہوگا. وہ پیناڈول سے اس لیے ٹھیک ہوا تھا کہ اس کو کووڈ اگر ہو چکا تھا مگر وہ بہت مائلڈ تھا، اس کو کوئی سپر امپوز بیکٹیریل انفیکشن نہیں تھا، اس کو کوئی سائٹوکائن سٹارم نہیں ہوا تھا، کوئی ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم اس کو نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ پیناڈول سے ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ڈاکٹر کے ہاں جانا چاہیے. PCR اینٹی باڈی اینٹیجن پر 100% ریلائی نہیں کرنا چاہیے. 70% کیسز میں اگر پیشنٹ کو کووڈ ہے تو یہ ہمیں پازیٹیو رسپانس دے گا. PCR ول بی پازیٹیو، اینٹی باڈی بھی پازیٹیو، اینٹیجن مائٹ بھی پازیٹیو. مگر 30% کیسز میں کووڈ ہوتا ہے، نقصان اندر ہوتا ہے، مگر ہمارے ساتھ PCR نگیٹیو آ سکتا ہے. اور یہ جو ہے ہمارا ایکسپیرینس ہے. تو پیشنٹ کو ڈاکٹر کے ہاں لے جائے کرے. جتنی جلدی تشخیص ہوگی تو اتنی اس وقت بیماری کم ہوتی ہیں اور پیشنٹ ریکور ہو جاتے ہیں. تو یہ ویڈیو جو ہے میں اس لیے بنائی ہے کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، خوف کی بات نہیں ہے. علاج وقت پہ. وہ انگلش کا ایک پروورب ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیب دا ایول فرام دا ویری بگننگ. جو ایول ہوتا ہے، جو بری چیز ہوتا ہے، پہلے سٹارٹ سے، سرے سے اس کو ختم کرو. اگر سرے سے ختم نہیں کریں گے تو اس کی جڑی نیچے جائیں گے اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو جتنا جلد ہم بیماری کا تشخیص کریں گے تو جتنا جلد آسانی سے اس کا علاج ہوگا. تو کوئی فیئر کی، خوف کی ضرورت نہیں ہے. دعاؤں کا اہتمام، نماز کو وقت پر پڑھنا، صدقات، اور یہ بات کہ جو کچھ ہوتا ہے زمین پر اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے اذن سے ہوتا ہے. کیوں اللہ رب العزت لاتا ہے کہ میرے بندے میرے ہاں رجوع کریں. جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. تو ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ آزمائش کی بجائے ہم پہ عذاب آ جائے. تو توبہ استغفار کو ریگولر اپنا معمول بنائیں. ہمیں چاہیے کہ اپنا معمول بنائے توبہ کو، استغفار کو، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے
اور انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت زیادہ کریم ہے، بہت زیادہ رحیم ہے. جو بھی چیز اللہ کی طرف سے آتے ہیں خاص مقدار میں آتے ہیں. اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کورونا ہمیشہ رہے گا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے. امید ہے کہ یہ ویڈیو ہم سب کے لیے، کمیونٹی کے لیے کارآمد ہوگی. اگر کچھ غلطی ہو چکی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرمائیں، آپ لوگ بھی معاف فرمائیں، اور اپنے سجیشنز اپنے کمنٹ سیکشن میں دے دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.